वबरकातुहू। कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए स्टोरीज विद शाह साहब के साथ सैयद शहजाद अनवर आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले तो माज़रत, कुछ वजूहात की बिना पर हम कुछ दिन 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सके, लेकिन अब इंशाअल्लाह वहीं से सिलसिले को दोबारा आगाज़ करते हैं जहाँ से टूटा था। हम कहानी में मसूद को वहाँ तक आते हुए देखते हैं जहाँ पर पुर्नियों को दान कर चुका है। भूरिया चरण बहुत गुस्से में है और भूरिया चरण अब मसूद को मारता पीटता है और उसके गले में एक जंजीर डालकर, एक रस्सी डालकर या जंजीर डालकर उसको घसीटता है। कहानी में आगे उसको घसीटता है, काफ़ी दूर ले जाता है और इंतहाई गुस्से में होता है। फिर एक जगह बैठकर मसूद से पूछता है कि आपको तो भूख लगी होगी ना महाराज, बहुत दानी है, तो चले आपके खाने का हम बंदोबस्त करते हैं। और फिर वो कोई गलाजत सामने लाता है और मसूद से कहता है कि मुंह खोलो और खाओ जितना खाना है। मसूद अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और भूरिया चरण इंतहाई ज़ोर से मुस्कुराता है। 3-4 दिन मसूद को इसी तरह से घसीटता और भूखा प्यासा रेगिस्तान में, बयाबान में, वीरानों में, जंगलों में इधर उधर घसीटता है। मसूद बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, मसूद की हड्डियाँ निकल आती हैं और करीब होता है कि अब मसूद मरने वाला होता है कि भूरिया चरण मसूद को वहीं छोड़कर चले जाता है। मसूद बेहोश हो चुका होता है। जब उसको होश आता है तो वह अपने आप को एक पानी के पास पाता है और फिर उस पानी, वो साफ़ शफाफ एक पानी होता है, वहाँ से वो पानी पीकर थोड़ा अपना पेट भरता है। अब ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों का आना जाना, गुज़रगाह होती है, तो लोग इसको फ़कीर समझ के कभी पैसे डाल जाते हैं क्योंकि लागर हुसूल हो चुका होता है, चल नहीं सकता नहीं है, तो अब कुछ पैसे डाल देते हैं और कुछ कभी कोई रोटी डाल देते हैं जो उसके काम की चीज़ होती है। खाना इस तरह से इसको मिलना शुरू हो जाता है और इस तरह इसकी गुजर बसर होना शुरू हो जाती है। कुछ दिन तक इसी तरह से वहाँ पर कुछ और फ़कीर भी होते हैं और फिर एक दिन तमाम फ़कीरों को पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं और फिर पता ये चलता है कि हुकूमत का ये ऑर्डर है, सरकार का ये ऑर्डर है कि तमाम फ़कीरों को वहाँ से गायब कर दिया जाए और इनको फिर कुछ अर्से यहाँ रख कर रिहैबिलिटेशन सेंटर भिजवा कर कुछ काम काज में लगाया जा सके। अब मसूद चूँकि बिल्कुल ही लागर होता है, इसलिए मसूद अभी कोई काम नहीं कर सकता। थाने में खाने पीने का इंतज़ाम तो हो चुका है और कुछ दिनों के बाद अब रोज़ाना की तादाद में वहाँ पर भिखारियों को लाया जाता है और कैदियों को लाया जाता है। फिर एक नया कैदी वहाँ पर जब आता है तो मसूद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि ये मामू रियाज होते हैं। अब मामू रियाज जैसे ही अंदर आते हैं तो चूँकि पुराना तजुर्बा ये बताता है कि मामू रियाज की शक्ल में ही भूरिया चरण ने धोखा दिया था, तो अब मसूद फ़ौरन, चूँकि अब ताकत इतनी आ चुकी है कि वो मामू रियाज तक जा सकता है। मामू रियाज के पास जाकर जैसे ही उनके पास जाता है, ज़ोर से उनका गला दबाना शुरू कर देता है और फिर उन्हें कहता है कि कलमा पढ़ो। मामू रियाज कुछ उसको पहचान नहीं पाते और डरते डरते कलमा पढ़ते हैं। मामू रियाज पीछे जब हटते हैं तो मसूद रोना शुरू कर देता है और मसूद अपनी पहचान कराता है। मामू रियाज फटी फटी आंखों से उसको कुछ देर घूरते हैं, उसके बाद उसके गले लग के रोना शुरू कर देते हैं। मालूम करने पर पता चलता है कि चोरी के इल्ज़ाम में जहाँ वो काम करते हैं वहाँ का मालिक का बेटा उनसे कुछ पैसे ले जाया करता था, एंट्री नहीं करवाता था। मालिक ने उस पैसे के ग़बन में चोरी के इल्ज़ाम में उनको पकड़ लिया है। बहरहाल दोनों में बातचीत होती है, पता चलता है कि मसूद के वालिद साहब, वालदा, बहन तीनों ज़िंदा हैं, लेकिन भाई का कुछ पता नहीं। भाई के बारे में मसूद बताता है मामू रियाज को कि उसको उससे बाहर भिजवा दिया है। अगले दिन मामू रियाज को कुछ लोग लेने आते हैं और पता चलता है कि मामू रियाज वहाँ से चले जाते हैं, वापस वो नहीं आते। फिर ये इंतज़ार कर रहा होता है कि मामू रियाज वापस आएंगे, लेकिन मामू रियाज वापस नहीं आते। अब कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले फिर इनको पकड़कर एक वीराने में छोड़कर चले जाते हैं। सारे भिखारी चिढ़ते हैं कि तुमने तो कहा था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाएंगे, ये कहाँ तुम वीराने में हमें छोड़कर चले गए। और तमाम फ़कीर वहाँ पर बुरा भला कहते हैं पुलिस वालों को। अब जब पुलिस वाले चले जाते हैं तो इधर उधर कुछ जो भिखारी हैं वो देखना शुरू करते हैं कि शायद कुछ नज़र आ जाए और फिर चिल्लाते हैं कि वहाँ देखो पहाड़ के ऊपर कोई मज़ार है, उस तरफ कोई मज़ार है, सारे चलो वहाँ पर।
اور پھر جو معذور ہوتے ہیں وہ تندرستوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، قیمت طے ہوتی ہے، نوکری لگتی ہے، اور اسی طرح سے جو لاغر ہوتے ہیں ان کو تندرست لوگ اپنی پیٹھ پر لاد کر پہاڑ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آخر میں ایک بھکاری بچتا ہے اور وہ مسعود سے کہتا ہے کہ مسعود میاں تم چلو گے، چونکہ آپس میں بہت زیادہ جان پہچان ہو چکی ہوتی ہے۔ مسعود کہتا ہے کہ نہیں، آپ جائیں، مجھے یہیں پر چھوڑ دیں۔ وہ وہاں سے چلے جاتا ہے۔ اب مسعود میں چلنے کی ابھی بھی ہمت نہیں ہوتی، مسعود گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی آتے ہیں، اسی طرح مسعود کو شام ہو جاتی ہے اور دو آدمی آتے ہیں۔ تھوڑی سی ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، مسعود کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی تم تو بھوکے لگتے ہو، یہ لوگ کھانا لے لو، اور مسعود کو کچھ کھانا دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں پانی پینے کی بھی تم کو ضرورت ہوگی، پانی بھی اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسعود سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، تو مسعود کو وہ کمبل دے دیتے ہیں تاکہ تم اپنا سردی سے بچ سکو، اور اس کے بعد وہ چلے آتے ہیں۔ مسعود کمبل لے کر کھانا پینے سے فارغ ہو کے پھر مزار کی طرف چلتا ہے اور کسی نہ کسی طرح مزار پر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ مزار پہ جا کے وہاں بیٹھتا ہے، ایک جگہ لیٹ جاتا ہے سونے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آ کر، ایک اور فقیر آ کر مسعود کو ٹھوکر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، مجھے بھی لیٹنے دو۔ مسعود کہتا ہے بالکل شوق سے، اور وہاں لیٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد مسعود دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا باہر بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کے پیچھے ایک معمر آدمی اور کچھ نوکر اس کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جیسے ہی مسعود کو دیکھتا ہے تو جیسے ایک دم ڈر جاتا ہے اور ڈر کر واپس بھاگتا ہے۔ اس کے پیچھے وہ معمر آدمی اور جو نوکر ہوتے ہیں وہ بھی واپس چلے آتے ہیں۔ جو ساتھ فقیر ہوتا ہے وہ مسعود کو اپنے پیر دبانے کے لیے کہتا ہے، مسعود اس کے پیر دباتا ہے۔ پھر وہ مسعود سے کہتا ہے کہ پانی پیو گے، پیاس لگی ہے تمہیں، اور پھر وہ ایک خالی گلاس مسعود کے سامنے کر دیتا ہے۔ مسعود کہتا ہے یہ تو خالی ہے، وہ کہتا ہے کہاں خالی ہے، یہ تو بھرا ہوا ہے۔ مسعود جیسے ہی اس میں دیکھتا ہے اب وہ گلاس بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مسعود حیران ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال پانی پیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لاؤ میرا گلاس مجھے دے دو، گلاس میرا، کمبل تمہارا، بس۔ اور اس کے بعد وہ درختوں کے پیچھے جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ مسعود کو ایک دم خیال آتا ہے اور وہ فوراً اس کمبل کو دیکھتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی کمبل ہے جو اس سے چھن گیا تھا، وہی کراماتی کمبل۔ کمبل کو سینے سے لگا کے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اور اس کو بھی اپنے ارد گرد لپیٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہی بزرگ آتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں، مسعود کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ کہتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کچھ کام ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ جو لڑکا باہر آیا تھا اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اور جیسے ہی اس جن نے مسعود کو دیکھا تو اندر جا کے چھپ گیا۔ حالانکہ وہ اندر وہ مشکل ہی جاتا تھا، بڑی مشکل سے پکڑ کر اس کو لاتے تھے جب وہ باہر بھاگ جاتا تھا، لیکن اب وہ جب سے مسعود کو وہاں دیکھا ہے تو وہ اندر چھپا ہوا بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ کمبل والے بابا ہے باہر، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اور پھر مسعود ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آپ کے پاس خود آؤں گا۔ وہاں سے جانے کے بعد مسعود کمبل اپنے ارد گرد لپیٹتا ہے اور پھر سب سے پہلے مامو ریاض کا خیال ذہن میں لاتا ہے۔ سارا تھانے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ مسعود دیکھتا ہے کہ مامو ریاض کو ان کے فیکٹری کے مالک سامنے ہوتے ہیں اور مامو ریاض سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکا بھی سامنے ہوتا ہے اور وہ لڑکا اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ اس طرح سے مامو ریاض کو وہاں سے خلاصی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر کا منظر سوچتا ہے، ماں نظر آتی ہے، اندھی ماں نظر آتی ہے۔ پھر یہ نظر آتا ہے کہ مامو ریاض مسعود کے بارے میں دونوں ماں باپ کو، مسعود کے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور فیکٹری کے مالک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مسعود کو بھی وہاں سے چھڑوا لے گا۔ اس کے بعد پھر یہ اس بچے کی طرف نظر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر ایک جن کا سایہ ہے، اور یہ اشارہ ملتا ہے
کہ اب تم لوگ وہاں پر پہنچو۔ مسعود وہاں پر پہنچتا ہے، اندر دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا ڈرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ مسعود اندر جاتا ہے اور میاں صاحب جو عمر بزرگ ہوتے ہیں وہ میاں صاحب کہہ کے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آ گئے، اندر تو ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اندر کیا تماشا لگا ہوا تھا؟ بزرگ تسبیح پڑھ رہے تھے، تو وہ لڑکا اپنی زبان نکال کے تسبیح چھین لیتا ہے، جس سے اس کے گھر میں خوف پھیل جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مسعود اندر جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، اور پھر وہ مسعود سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں میں جانتا ہوں، تم ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہو، تم یہاں پر بھی پہنچ گئے ہو، تمہیں میں وارن کرتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری میری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ مسعود کہتا ہے کہ بالکل تمہاری اور میری کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن تمہیں اس لڑکے کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو وہ جن کہتا ہے کیسے چھوڑ دوں، میرے بچوں کو زخمی کیا ہے اس نے، بدلہ تو میں لوں گا، جب تک اتنے زخم نہیں پہنچا دوں گا جتنے میرے بچوں کو پہنچے ہیں۔ مسعود اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے نہیں جائے گا تو پھر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ جن کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نہ صحیح کوئی اور ٹکرے گا تمہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن ان سے کہنا کہ جس جگہ یہ بچہ آیا تھا اس جگہ پہ دوبارہ کبھی یہ بچہ نہیں آئے گا۔ مسعود ان سے وعدہ لیتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ شہر ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم اس جگہ پر کبھی نہیں جائیں گے، اور اس طرح سے اس دن سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مسعود یہاں سے نکل پڑتا ہے۔ اب مسعود ان سے اجازت لیتا ہے، وہ اس کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن مسعود کہتا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، اب میں یہاں نہیں رک سکتا، اور پھر مسعود ایک نئی منزل کی طرف رواں دوا ہوتا ہے۔ اب مسعود آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کوئی اس کی منزل نہیں ہے۔ چلتے 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 ایک بیابان میں پہنچتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ چند لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ مسعود کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ مسعود کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا آپ لوگ کون ہیں؟ وہ سب ایک دوسرے کو عجیب دیہاتی زبان میں کہتے ہیں آئے رے مر گئے، شنکر تجھے ہم نے کہا بھی تھا کہ رات کو یہاں سفر نہیں کرتے، لیکن تو نہیں مانا، اب دیکھ اب ہم بچیں گے نہیں۔ مسعود کہتا ہے بھائی ڈرو نہیں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، کس چیز سے ڈر رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو ایک دم ان میں سے ایک آدمی ایک طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتا اور کہتا ہے وہ دیکھو سامنے۔ اور پھر سامنے جب مسعود نظر دوڑاتا ہے تو وہاں پر ایک سر کٹا نظر آتا ہے، کہتا ہے یہ ہے وہ بلا، اور یہ اب ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ مسعود کہتا ہے ٹھہر نہیں ہوگا، اور مسعود اس سرکٹے کی طرف چل پڑتا ہے۔ سرکٹا مسعود کو دیکھ کر اپنی طرف آتے دیکھ کر مسعود کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ مسعود 2-3 دفعہ گرتا ہے، اور اس کے بعد مسعود اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتا ہاں چلے جائیں گے، لیکن تیری لاش کرنے کے بعد، یہ علاقہ میرا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ مسعود کہتا ہے کہ دیکھو تم خواہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو، مخلوق کو دم مت کرو، تم یہاں سے چلو۔ لیکن وہ نہیں مانتا اور مسعود کی طرف چھلانگ لگاتا ہے۔ اب جیسے ہی مسعود کی طرف وہ چھلانگ لگاتا ہے، مسعود اپنا کمبل نکال کر اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور فوراً ایک چیخ سنائی دیتی ہے، اور پھر وہ کمبل زمین پر گر جاتا ہے۔ مسعود جب اس کمبل کو اٹھاتا ہے تو اس کے نیچے سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، اور سرکٹے کی جلی لاش کی ایک پرچھائی وہاں پر بن جاتی ہے۔ چاروں وہاں پر آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو گیانی ہیں، ہم تو آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے، آپ نے سرکٹے کو مار دیا۔ اور یہ کہنے کے بعد سرکٹے سے نجات ملنے کے بعد مسعود پوچھتا ہے یہاں کوئی بستی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ارے بھائی بستی نہیں ہے تو ہم کہاں جا رہے تھے، آئے ہمارے ساتھ۔ اور پھر وہ بستی میں لے جاتے ہیں، اور بستی میں ایک مسجد ہوتی ہے، وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ مسعود کہتا ہے کہ میں اسی مسجد میں رہوں گا، اور یہاں ہماری کہانی کا، آج کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔